अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मुझे तो नहीं लगता कि अब जल्द ही कुछ हो सकेगा, मैंने मायूसी से कहा। क्यों नहीं हो सकेगा यार? चौधरी अजीज़ ने मेरा कंधा थपका। हमने यहाँ कोई आराम से थोड़ी ना बैठना है, समझो एक एक दिन गिन गिन कर काटना है। हमारी कोशिश होनी है कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके और कोई ठोस सबूत मिल जाए। सबूत मिलना ही तो मुश्किल होता है चौधरी। लोग बड़ी सफाई से काम करते हैं, अपने पीछे निशान तक नहीं छोड़ते। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है ना कि हर मुजरिम कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर करता है। चौधरी ने एक बार फिर तदब्बुर से सर हिलाया। मोखलों या लंबड़ों ने भी कहीं ना कहीं कोई निशान छोड़ा होगा, पर यह भी तो हो सकता है कि हम मोखलों और लंबड़ों पर शक करते रहें मगर ये हमारे अंदर के ही किसी बंदे का काम हो। मैं नीम तारीकी में चौधरी के चेहरे का बदला हुआ रंग नहीं देख सका, लेकिन मुझे यकीन है कि ये रंग ज़रूर बदला होगा। उसने बड़ी मोहब्बत से एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। खावर, तुम इन बातों के लिए अपने दिमाग को परेशान ना करो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है उन्होंने दरअसल हमारे खिलाफ की है, हवेली के खिलाफ और जागीर के खिलाफ की है। हम उन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकते। ये तो बस एक आर्जी इंतज़ाम है। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह तेज़ आंधी में दरख्त ज़रा झुक जाते हैं, हम भी झुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यार। रौनक अली ने तोंद और सर को एक साथ हिलाकर तायीद की। रौनक और चौधरी अजीज़ की बातों से मुझे पता चला कि पिछले चंद दिन में राजवाल के अंदर बहुत कुछ तब्दील हुआ है। राजवाल में लंबड़ों और मोखलों की मार धाड़ के बाद लोग बेहद मायूस थे। खुद बिल्किस भी मायूसी का शिकार थी। उसने बड़ों के इकट्ठ में कहा है कि वो जागीर का इंतज़ाम चलाने में बड़ी मुश्किल महसूस कर रही है। एक औरत होने की वजह से वो इलाके के ज़मींदारों से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं रख पाती। इसलिए वो चाहती है कि कार मुख्तार की कुर्सी किसी और को सौंप दी जाए, कम से कम तब तक जब तक हामिद उसे संभालने के काबिल नहीं होता। फिर क्या फ़ैसला हुआ है? मैंने चौधरी अजीज़ से पूछा। अभी कुछ नहीं, यकीन करो खावर, मुझे अब कार मुख्तारी का कोई शौक़ नहीं रहा। लोग जब मुझे मजबूर करते हैं तो मेरा दिल होलने लगता है, मगर जब आले दुआले देखता हूँ तो कोई ऐसा नज़र भी नहीं आता जिसे जिम्मेदारी दे सकूँ। किसी अदाकार की तरह अजीज़ आंखों में हल्की सी नमी भी ले आया, जैसे वाली जी का गम फिर उसके दिल में ताज़ा हो गया हो। मेरे सीने में आग भड़कने लगी। चौधरी वही कुछ कर रहा था जिसकी उससे तवक्को थी। अभी मैं यहाँ से फरार नहीं हुआ था, चौधरी ने पहले ही जागीर की कुर्सी पर अपने पंजे गाड़ लिए थे। मैं खामोश रहा तो चौधरी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है खावर? अगर बिल्किस ने वाकई मुख्तारी छोड़ दी तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में तो तुम्हारे सिवा किसी और का नाम जहन में नहीं आता, मैंने चौधरी के तासुरात देखते हुए कहा। बहरहाल इस बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। हाँ, एक दो बातें मुझे भी पूछनी हैं। एक दो कानूनी नुक्तों के बारे में तुमसे बात करनी थी और कुछ ज़मीन का मामला भी था। चलो आओ, यहाँ काफ़ी सर्दी है, अंदर ज़रा तसल्ली से बैठते हैं, मैंने कहा। मैं, चौधरी अजीज़, तैमूर, रौनक, शाहनवाज और सराज वगैरह साईं मलंगे की कुटिया से निकलकर पीछे वाक़े कमरों में चले गए। यहाँ बड़े कमरे में पक्के कोयलों वाली अंगीठी दहक रही थी। ज़मीन पर मूंगफली के छिलके बिखरे हुए थे और खूंटियों पर कपड़े लटक रहे थे। यहाँ लकड़ी की एक बड़ी जालीदार डोली के पीछे वो चोर रास्ता था जो बवक्ते ज़रूरत शाहनवाज और उसके साथी सराज को दो खोखली कब्रों के अंदर पहुँचा देता था। उन दोनों कब्रों को मिलाकर करीबन 8 ज़रब 6 फीट की जगह बन जाती थी। चौधरी ने अपनी गर्म चादर के नीचे हाथ डाला और फिर किसी अंदरूनी जेब से 100 के नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझे थमा दी। ये तुम दोनों के खर्चे वगैरह के लिए है, और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो गुलाम खान इंतज़ाम कर देगा, बेफिक्र रहो, उसने बड़ी मोहब्बत से कहा। फिर उसने 2 इमाम जामन निकाले, एक मेरी तरफ और दूसरा तैमूर की तरफ बढ़ा दिया। इनको बाजुओं पर बांध लो, हमारे जद्दी पीर अताउल्ला जहलमी साहब ने दिए हैं। अल्लाह ने चाहा तो हर आसमानी आफत से महफूज रहोगे, मगर ज़मीनी बलाओं का क्या बनेगा? मेरा लहजा मानी खेज था। ज़मीनी बला? उसने सवालिया अंदाज में कहा। ज़मीनी बला जैसे तुम, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वो हक्का बक्का सा मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरा जवाब एक निहायत ज़ोरदार थप्पड़ की सूरत में था। चौधरी के मक्कार चेहरे पर लगने वाले इस थप्पड़ ने उसकी गर्म टोपी उछाल कर दूर गिरा दी
اور وہ خود بھی ایک پہلو پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی نیچے والا ہونٹ بھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سکتہ زدہ آواز میں بولا۔ اس کا جواب ایک اور تھپڑ کی صورت میں تھا۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس بار رونق علی بھی چپ نہیں رہ سکا۔ وہ چلایا، یہ کیا کر رہے ہو خاور؟ تم چپ رہو، تمہیں ابھی کچھ پتہ نہیں، میں نے کہا، اور لرزتے کانپتے چودھری عزیز کو گریبان سے پکڑ کر چارپائی سے اٹھا لیا۔ چودھری کے ساتھی فیاض میواتی نے پستول نکالنے کے لیے اپنی گرم چادر کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر شاہ نواز اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے فیاض کا بازو پکڑ لیا اور تیمور نے اس کو پستول سے محروم کر دیا۔ دوسری طرف چودھری عزیز نے 2 زناٹے کے تھپڑ کھا کر ذرا تن فن دکھائی۔ اس نے خود کو مجھ سے چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ ایک بار تو یہی لگا کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، مگر پھر اپنے زور میں وہ خود ہی گر گیا۔ انگیٹھی الٹ گئی اور انگارے کچے فرش پر بکھر گئے۔ میں نے چودھری کی گردن پر پاؤں رکھا اور سراج نے اس کی قمیض کے نیچے لگے ہولسٹر میں سے بھرا ہوا ماؤزر نکال لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خاور؟ رونق نے تھر تھر کانپتے ہوئے پوچھا۔ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے رونق، اس کنجر نے روپ بدل رکھا ہے۔ شہوار کو اپنے پالتو گنڈے انورے سے مروانے والا یہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ کی جان بھی اسی نے لی ہے۔ رونق کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ چودھری نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی چربی دار گردن میرے پاؤں کے نیچے تھی۔ اس کی آواز اس کے گلے سے باہر نہیں آ سکی۔ ہاں، یہی وہ آستین کا سانپ تھا جس نے پہلے ہی دن سے مجھے اپنا دشمن اول سمجھا اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ قریباً 5 منٹ بعد کمرے کا منظر یہ تھا کہ ہم نے چودھری عزیز کی مشکیں کس دیں اور وہ کسی حوالاتی کی طرح زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ سے بہنے والے خون نے اس کی کلف لگی سفید قمیض کو ہی لہولہان نہیں کیا تھا، اس کی شلوار بھی داغدار ہو گئی تھی۔ میں نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، چودھری عزیز، تم ایک بہت کمینے اور کینہ پرور بندے ہو۔ اپنی اسی کینہ پروری کی وجہ سے تم آج پھر اسی مقام پر آ گئے ہو جہاں چند سال پہلے تھے۔ تب بھی یہی سین تھا نا؟ تم بندھے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ریوالور میں 2 گولیاں تھیں۔ اس وقت تم نے زمین پر ناک رگڑی تھی۔ چودھری عزیز واویلا کرنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے خود کچھ نہیں کیا ہے، لیکن کروایا تم نے ہی ہے سب کچھ، اور جن سے کروایا ہے وہ گواہی دے چکے ہیں۔ سب کچھ بک دیا ہے انہوں نے۔ میں نے اس کے سینے پر لات رسید کی۔ وہ بری طرح کھانسنے اور ابکائیاں لینے لگا۔ میں رونق علی کو کمرے سے باہر لے گیا اور 2-4 منٹ کے اندر اسے انورے اور پروین کے اقبالی بیانات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ رونق علی بھی ششدر رہ گیا۔ یار خاور، یقین نہیں آ رہا۔ اگر واقعی یہ سب کچھ پایا عزیز نے کیا ہے تو پھر یہ بہت بڑا بہروپیہ ہے۔ ہمارے درمیان رہتے ہوئے اس نے ہم کو ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا۔ اس نے اونٹ والا کینہ دکھایا ہے رونق بھائی۔ ہم نے 2-2.5 سال پہلے اس سے زمینوں کے کاغذوں پر دستخط اور انگوٹھے کرا لیے تھے اور اسے پوری طرح دبا بھی لیا تھا، لیکن یہ خبیث اندر ہی اندر سلگتا رہا ہے۔ اوپر سے کچھ اور ہو گیا، مگر اندر سے وہی زہری ناگ رہا جو اپنا زہر اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے۔ یا خدا، ہم تمہاری ووٹی کے قاتل کو موکھلوں اور لمبڑوں میں ڈھونڈتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھ کر ہمیں مشورے دیتا رہا ہے۔ اگلا آدھ گھنٹہ چودھری عزیز کے لیے بڑا سخت تھا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ دکھتی رگ جس نے پہلے بھی اسے ہاتھ پاؤں جوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی اچھی طرح گدڑ کٹ لگانے کے بعد میں نے ریوالور میں 2 گولیاں ڈال دیں اور چودھری کو خوشخبری سنائی کہ میں اب چرخی گھما گھما کر اس کی کن پٹی پر 6 فائر کروں گا۔ اگر وہ قدرت الہی سے بچ گیا تو اسے چھوڑ دوں گا۔ چودھری عزیز جیسے لوگ حساب کتاب کے ماہر ہوتے ہیں، اسے پتہ تھا کہ 6 بار ریوالور کا گھوڑا دبانے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ کل صبح 9-10 بجے کے لگ بھگ اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو گیا اور لگا کہ اسے بڑا تسلی بخش قسم کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے تھوڑی سی مہلت دی اور ایک بار پھر سوچنے کا موقع دیا۔ اس مہلت کے بعد جب چودھری عزیز سے پوچھ گچھ کا سلسلہ دوبارہ جوڑا گیا تو وہ ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی زردی نظر آ رہی تھی۔ در حقیقت اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اتنا آنن فانن تھا کہ وہ اندر سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ قریب 10-15 منٹ بعد چودھری عزیز نے چند بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ سمینہ کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ با الفاظ دیگر اس نے مان لیا کہ شہوار کا قتل اسی نے کروایا ہے۔ تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟
میں نے پوچھا۔ سمینہ کو موکھل پاشا نے مارا ہے۔ چودھری عزیز کا انکشاف دھماکہ خیز تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وقت پڑنے پر ثبوت بھی دے دوں گا، چودھری عزیز نے اپنے خون آلود ہونٹ پونچھتے ہوئے کہا۔ کیوں مارا گیا ہے اسے؟ موکھل پاشا کو پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی اپنا بیان بدلنے والی ہے۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ جب سمینہ تم سے ملی، پاشا کے بندے تمہارے آس پاس موجود تھے۔ انہوں نے تمہاری اور سمینہ کی کچھ باتیں سن لی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بارش کی رات آ گئی جب میں آخری بار سمینہ سے ملا تھا۔ اس رات کے سارے مناظر نگاہوں میں گھومنے لگے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ موکھل پاشا کا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے مخبر رملی نے ٹو لگائی تھی، چودھری عزیز نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے انداز نے واضح طور پر گواہی دی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اب بھی بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ تیمور نے میرے اشارے پر چودھری کی تھوڑی سی مار اور لگائی۔ وہ تھوڑی سی مار بھی اس کے لیے بہت تھی۔ اس کی ناک سے خون رسنے لگا اور جبڑا چٹکنے کی آواز بھی آئی۔ وہ کمرے کے کچے فرش پر مٹی اور خون میں لت پت تھا۔ اس کا سر ہماری ٹھوکروں کی زد میں تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ مجھے الوداع کہنے کے لیے میواتی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کی ساری شان و شوکت خاک میں ملنے والی ہے اور وہ اس کے انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ ایک دم اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے تیمور کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ اپنے چودھری کی یہ درگت بنتے دیکھ کر میواتی بھی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ چکی تھی کہ وہ اور اس کا چودھری اس قبرستان میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور اب کوئی معجزہ ہی انہیں بدترین انجام سے بچا سکتا ہے۔ یہ فیاض میواتی نامی بندہ کچھ سمجھدار لگتا تھا۔ اس نے سخت قسم کی مار پیٹ کا شکار ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اور جو کچھ اسے معلوم تھا بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خاص لہجے کی اردو بولتا تھا۔ وہ بولا، ہمار کو جو کچھ معلوم ہے ہم آپ کو بتا دیوت ہے، پر آپ نے ہمار کو مارنا نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں ماریں گے۔ ہم آپ سے دوسرے کمرے میں جا کر بات کرنا چاہت ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ دوسرے کمرے میں جا کر میواتی نے لرزتے کامتے لہجے میں انکشاف کیا کہ چودھری عزیز ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ سمینہ کو مارنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اسے موکھل پاشا نے ہی مارا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے کئی مہینے سے موکھل پاشا اور چودھری عزیز میں رازداری سے رابطہ قائم تھا۔ موکھل پاشا اور چودھری عزیز کے درمیان رابطے کی بات میرے دماغ میں بھی پرورش پا رہی تھی۔ اب میواتی نے انکشاف کیا تو میرا شک ایک دم پختہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ موکھل پاشا ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے انتقام کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چودھری عزیز کی خصلت بھی اب بالکل واضح ہو گئی تھی۔ وہ طویل عرصے سے نہایت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل پیرا تھا، اور منصوبہ یہی تھا کہ وہ مجھے اپنے انتقام کا ایندھن بنا کر نظروں سے اوجھل کرنا اور راجوال کی گدی دوبارہ سنبھالنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ابلیس سے بھی ہاتھ ملا سکتا تھا۔ موکھل پاشا تو پھر بھی انسان تھا، یا کہہ لیں کہ انسان نما تھا۔ میں نے میواتی سے کہا، تم کہہ رہے ہو کہ سمینہ کو موکھل پاشا نے مارا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہو کہ موکھل اور عزیز کے درمیان خفیہ رابطہ تھا۔ میواتی نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ سمینہ کے قتل میں عزیز کا ہاتھ نہیں؟ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ سمینہ کو مارن کا فیصلہ موکھل پاشا نے اپنے طور پر کیا تھا۔ دراصل جب موکھل پاشا نے آپ کو سمینہ سے بات کرتے ہوئے سنا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب سمینہ اپنا بیان بدل لیوے گی، تو اس نے بہتر جانا کہ وہ اس کو ختم کر دے اور اس کی موت کا الزام بھی آپ پر آ جاوے۔ بعد میں، ہاں کہو، رک کیوں گئے؟ بعد میں جی موکھل پاشا اور چودھری عزیز میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا تھا۔ چودھری کہوت تھا کہ اس لڑکی کا خون ہمار کو اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن پھر بعد میں چودھری نے اپنی رائے پاسا کی رائے سے ملا لی تھی۔ حالات کی کڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ آپس میں مل رہی تھیں اور یہ سیدھے سادے حالات تھے۔ وہی چودراہٹ کا گھمنڈ، وہی بدلے کی آگ اور وہی اونچی پگ کی ہوس۔ لیکن ایک بات اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چودھری عزیز نے اب تک مجھے کیوں مسلسل معاف کیا تھا؟ نہ صرف مجھے معاف کیا تھا بلکہ میری ماں اور بہن کو بھی محفوظ پناہ گاہ دی ہوئی تھی۔ اس نے انسپیکٹر میاں وارث کو 70,000 روپیہ نقد ادا کر کے تھانے کچہری سے بیبے جی اور عارفہ کی جان چھڑوائی تھی، اور اب بھی بظاہر ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایک دم میرا ذہن بلقیس کی طرف چلا گیا۔ کیا وہ بلقیس کے مجبور کرنے پر ایسا کر رہا تھا؟ لیکن بلقیس اسے کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ وہ تو منت سماجت ہی کر سکتی تھی۔ پھر میرا دھیان ان رجسٹریوں کی طرف چلا گیا
جو چودھری کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر میرے پاس محفوظ تھیں۔ تو کیا ان رجسٹریوں کا جادو اپنا کام دکھا رہا تھا؟ شاید ایسا ہی تھا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔